अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला को खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आज आपके सामने एक अल्लाह के वली हज़रत सैयद सुल्तान शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास, उनकी ज़िंदगी का वाक़या, उनकी ज़िंदगी की बातें आपको सुनाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको बताता चलूँ, अल्लाह के वली हज़रत सैयद सुल्तान शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास, उनकी ज़िंदगी और उनको अजमेर शरीफ से या वो यहाँ तशरीफ़ लाए दंताला में कहाँ से तशरीफ़ लाए, किस तरीके से लाए, किसने भेजा, वो अल्लाह के वली हज़रत सैयद सुल्तान शाह जिलानी के इतिहास, उनकी ज़िंदगी, एक अल्लाह के वली हज़रत सैयद सिकंदर अली शाह जिलानी की ज़ुबानी सुनते हैं, उनकी बातें, उनकी ज़ुबानी, उनके अंदाज से सुनते हैं। आइए उस साइड विंडो में लगी उनकी वीडियो को समाअत फरमाएं। औलिया अल्लाह का उर्स मना, इस्लाम की पूरी तारीख उठाओ, हम सिर्फ विलादत एक ज़ात की बनाते हैं, बर्थडे एक ही शख्सियत का बनाते हैं, बाकी जितने भी हमारे बड़े हैं, असलाफ हैं, उन सब का हम उर्स बनाते, क्योंकि हमारा अकीदा है जिसका हम बर्थडे बनाते हैं उसकी वफात और इंतकाल हम कभी, और ये महीना बर्थडे वाला भी है। और इस बुजुर्ग की जो यहाँ आराम फरमा है, जिसका फैज़ लेने हम और तुम यहाँ आए, इधर उधर की बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़बान आज के दौर में संभाल कर चलाना, हम तो करके चले जाएंगे, शिकंजे में कोई और है। जिक्र ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अल्लाह कुरान में अपने प्यारों से कहता है, मोमिनों से कहता है, ए मोमिनो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद। अब उस पैरान पर, उस कैटेगरी पर जो भी खरा उतरा, जरूरी नहीं है कि कोई पीर उतरे, कोई शहीद उतरे, कोई मौलवी उतरे, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई आम आदमी भी उस पैरान पर खरा उतरा तो फिर वो अज़कुरकुम के दायरे में आ जाता। इसकी एक मिसाल इस सुल्तान की है जिसकी सल्तनत में आप और हम बैठे हुए हैं। फिर अगर उस कैटेगरी पर कोई आम आदमी, कोई आम शख्स किसी और जगह से आकर, दुनिया से दूर होकर, दुनिया से नाता तोड़कर, दुनिया से नाता कता कर कर पहाड़ों की कोख में आजिक बैठ, या फिर पहाड़ों की गुफाओं में आकर छुप जाए, लेकिन रब का वादा है, मेरे बंदे तू कहीं पे भी फज़कुरूनी पे तू आ गया, तूने जिंदगी भर मेरा जिक्र किया, चाहे समुंदर में करे, चाहे कोहिस्तान, दंताला के कोहिस्तान में आकर करे, चाहे अजमेर की वादियों के बीच में करे, तूने मेरा जिक्र किया। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा, कयामत तक तेरा जिक्र करता रहूंगा। तू तो छुप के बैठ जा पहाड़ों की गुफाओं में, पहाड़ों की वादियों में, कोहिस्तान के सिलसिलों में आकर तो दुनिया से ताल्लुक तोड़ दे, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूंगा, कयामत तक तुझे अहमद ने रखूंगा, सुल्तान अहमद कर दूंगा। फिर अहमद नहीं रहने दूंगा, फिर सुल्तान कर दूंगा। फिर तू पहाड़ों की कोखों में चला जाए तो फिर तू मोइनुद्दीन नहीं रहेगा, अजमेर की वादियों से निकाल कर मैं सुल्तानुल हिंद बना दूंगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? आपको आ रही है तो बराए मेहरबानी बैठ जाओ। आपके दिमाग में बैठ रही है तो बैठ जाओ, वरना हमारा मुआशरा आधे तो नीचे से डेपल बॉल ले रहे हैं और आधे बाउंस बॉल ले रहे हैं।
अलग अलग तरह के खिलाड़ी होते हैं, कोई बात बाउंस आपको समझ में ना आई तो गले मेरे पड़ेगी कि नहीं। तो हमारे यहाँ एक आदमी का नाम था रहमतुल्लाह। कोई तबलीग करने वाले दीनदार आए, उसकी बीवी को दीन की नसीहत की, कहा कि नमाज पढ़ा के खुदा की बंदी। उसने कहा वादा आज से नमाज पढ़ूंगी, आज से नमाज पढ़ूंगी। उसके पति का नाम था रहमतुल्लाह। पति का नाम क्या था? रहमतुल्लाह। समझाने वाले समझा के चले गए, उसने वादा भी कर लिया। अब वो नमाज तो पढ़ रही है, हमारी कौन है ना। अब फिर ये मौलवी से भी 1.5 गुना आगे चलती है। गवर्नमेंट तो अभी बुलेट ट्रेन लाई है, लेकिन हमारी कौम तो जापानी ट्रेन से भी तेज रफ्तार कर। जैसे ही नमाज पूरी उसने पहली बार पढ़ी, जैसे ही सलाम पे आई फंस गई। सलाम पे आई फंस गई। क्यों? धनी का नाम ही रहमतुल्लाह, पति का नाम ही रहमतुल्लाह। अब सलाम पे काफी देर बैठी रही। अब वो बेचारा मियाँ ऊपर खड़ा भूख मर रहा है। अब ये सलाम मियाँ के गले पड़ गई, शोहर के गई, ये क्या भला लटक गई है। तो कौन सी इबादत इसने शुरू कर दी है, पता नहीं। पूरी जिंदगी की नमाज जो बाकी है वो एक ही में पढ़ेगी, वसूल करेगी, क्या करेगी। अब वो कह रहा है कि भाई अब तो सलाम कहते हैं। अब वो अंदर फंसी हुई है, उसके दिमाग में एक मसला चल रहा है कि हमारी कौम के अंदर, सिंधी कौम के अंदर धनी का तो नाम लेते नहीं। अब ये टीपू के पापा खड़े हैं, सलाम में नाम करूँ, टपुड़े के पापा खड़े, नाम लूं तो क्या लूं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहती हो तो वो समाज में निकाह टूट जाएगा। समाज में क्या कि रहमतुल्लाह तो इनका नाम है, अगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह करूंगी तो नमाज तो गई, निकाह भी जाएगा और फंस जाओ। अब करूं तो क्या करूं? अब वो अंदर ही मुफ्ती बन गई नमाज में। अब नमाज में उसने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम टीपू के पापा, अस्सलाम वालेकुम टीपू के पापा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए आपको बाउंस ना हो बात, इसलिए बैठ जाओ, मेरी बात को गौर से सुने। ये जिक्र करना, ये बुलाना, ये आपके मेरे हाथ में नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का जो इनसे वादा है, वो जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा। जो सामने खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप नीचे तशरीफ रखें। नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात, ये आप और मेरे मुकद्दर की बात नहीं है। इन्होंने आपको खींच के बुलाया है और रब का इनसे वादा है वो पूरा। और जिक्र के कई तरीके, और ये अल्लाह लिखते हैं कि जिक्र के कई तरीके हैं। अब वो उस रब ने आपको इनकी दहलीज तक, इनकी चौखट तक पहुंचा दिया है। ये भी जिक्र। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हमें बताओ कि सबसे बड़ा जिक्र क्या? सबसे बड़ा जिक्र कौन सा है? सबसे बड़ी इबादत क्या है? क्या जवाब दिया होगा उन्होंने? क्या जवाब दिया होगा? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, वल्लाहु बिज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के इज्जत की कसम, सबसे बड़ा जिक्र हुजूर के साथ। औलिया उलमा सूफिया लिखते हैं कि हुजूर की जात का जिक्र करना, हुजूर के चर्चे करना, हुजूर पर सलात व सलाम पढ़ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा जिक्र। और जिक्र फिर तकरीर के अंदाज में भी होता है, नाद के अंदाज में भी होता है, जिक्र फिर दुरूद व सलाम के अंदाज में भी होता है। अब ये जिक्र, ये जो आप और हम बैठे हैं, ये तो चंद घंटों का है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तो जबान पर दुरूद की रट लगा, दुरूदों का गुलदस्ता अपनी जबान पर कायम कर ले। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए? आप मेरी तरफ अटेंशन रखें थोड़ी देर के लिए। ये दुरूदों का गुलदस्ता अपने लबों पर सजा ले।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اور انبیاء میری شفاعت کو ترسیں گے، میری شفاعت مجھ پر درود پڑھنے والے کو ڈھونڈے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کے نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اولیاء کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے. اللہ والوں نے اس پر اجماعی طور پر کہہ دیا ہے کہ جو جتنے زیادہ درود پڑھے گا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ اولیاء اللہ لکھتے ہیں کہ حضور پر درود پڑے بنا کوئی شخص ولی بن ہی نہیں سکتا. جس کو ولی بننا ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کی قرابت چاہیے، اسے درود کا وظیفہ اپنے زندگی میں لانا پڑتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میری بات آپ کے دماغ میں بیٹھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ درود پڑھ دو. صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اور آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہم نے پروگراموں کو ایک رنگینیاں بنا دیا ہے. محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. ہم نے عرسوں کو ایک مذاق بنا کے چھوڑ دیا ہے. آؤ بلیوں کے مزاروں پر عزت سے تو آؤ. ان کی روحیں خوش ہو کے تمہیں دعا دیں. تم ان کے مزاروں پر آ کر بے حرمتی کرتی ہو، بے حیائی کرتے ہو، بے آبروئی کرتے ہو. ان کا پیغام وہی پیغام ہے جو پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلطان احمد شہید براہ راست محمد مصطفیٰ کے پیغام کو یہاں لائے. کیسے؟ خواجہ معین الدین چشتی کے واسطے. ہر انسان کسی نہ کسی ولی سے جڑا ہوا ہے، ہماری بھی لو ہے، لیکن قدر جو ہوتی ہے، ادب ادب انسان کو جو نوازتا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں نوازتا. ایمان کی پہلی سیڑھی ادب ہے، اور ہم ادب سے خالی ہیں. ہمارے اندر بے حیائی آ گئی ہے. تھوڑا یہاں سے یہاں تک تو ابھی ٹھیک ماحول دکھ رہا ہے. تھوڑا یوں ٹن مارتے ہیں نا، سارا بند ہو جاتا ہے. یہاں سے ٹن مارتے ہیں. میں نے ابھی نوجوان لڑکیوں کو دیکھا، ابھی نوجوان لڑکیوں کو دیکھا ہے، یہ عرس کی بہاریں لوٹنے آئی، اس بزرگ کا فیض لوٹنے آئی. آپ یہ مت سمجھو کہ آپ صرف سلطان احمد شہید سے فیض لینے آئے. قسم رب جلال کی، آپ سلطان احمد شہید سے براہ راست معین الدین اجمیری کے واسطے سے محمد عربی کا فیض لینے آئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں سے جو باڑا بٹ رہا ہے وہ باڑا محمد عربی کا، معین الدین عربی کے، معین الدین اجمیری کے واسطے. اور یہ ہمارے اندر خامی کہاں سے آئی؟ یہ گھر گھر موبائل، یہ گھر گھر ٹی وی، اور ہم برکتوں کی لالچی بیٹھے. برکتیں آئے گی کہاں؟ ہمارے وجود مسک کیے جا رہے ہیں، ہماری آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری نسلوں کی نوجوان بیٹیاں ایسے بے آبرو ہو رہے ہیں. یہ آپ کی غلطی نہیں ہے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبیوں کو یہودیوں نے للکار کر کہا تھا. کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کے دہانے اپنی 12,000 کی فوج لا کر کھڑی کر دی تھی، اس وقت یہودیوں نے کہا تھا، اے سلطان، ہم قسم کھاتے ہیں اس کی جس کو ہم مانتے ہیں، آج تو بیت المقدس کے دہلیز تک پہنچ چکا ہے اور بیت المقدس ہم سے آزاد کرا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا تیری قوم سے قیامت تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا. صلاح الدین نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جس ماں کی کوکھ سے تو
قوم کی بیٹیوں سے وہ کوٹ چھین لے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ ہمارے شہسوار ہیں. وہ ہمارے ہیرو نہیں ہے جو 10 روپے کے بٹوے کے اندر ہماری جیبوں کے اندر فوٹو پڑے ہوئے. ارے ہماری تاریخ تو پڑھو. ہمارے ہیرو نور الدین زنگی ہے, ہمارے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے, ہمارے ہیرو سلطان احمد شہید ہے جو پہاڑ کی چوٹی میں سو رہے ہیں اور راج پورے بھالوترا پہ کر رہے ہیں. یہ انہی کا راج ہے کہ آج اپنا بھی ٹھیکا ٹھیکا آ رہا ہے اور آیا بھی جمعہ جمعہ آ رہا ہے. اپنا تو اپنا دشمن بھی سب یہ حکومتیں ہو رہی ہیں. ارے سلطان تو بعد گزرے ہیں, سلطان اکبر بھی گزرے, علاء الدین خلجی بھی یہاں تک پہنچا تھا, سلطان اور بھی گزرے ہیں, لیکن ایسی سلطنت دیکھیے. ایک اکبر تھا جس کی انگلی کے اشارے پہ بھارت کی قسمت ناچ تھی. ایک علاء الدین تھا جو یہاں تک تکڑے مار رہا تھا اور اس کی انگلی کے اشارے پر بھارت ناچ رہا تھا. لیکن یہ سلطان نہیں تھا, رب کے ذکر میں بنا ہوا, مصطفیٰ کی عطا میں گم ہوا. رب نے اسے ایسا سلطان بنایا کہ وہ نام کے سلطان تو گم ہو گئے, ان سلطانوں کی سلطنت قیامت میں بھی قائم. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد. آج ہمارے حالات آپ نے پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, یاد رکھنا آپ میری بات کو. میں نوٹ کا کوٹ کر رہا تھا. سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ترک کے میدان میں ایک جگہ پر جمع ہو گئے. یہ بزدل کا یہ 200 روپے مرغی سفید گوشت, یہ حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کرنے والی قوم, یہ ماں باپ کی بے قدری کرنے والی قوم, یہ عزت و آبرو پہ ناچنے والی قوم. ارے جس قوم کی بیٹی کو آنکھوں کی پلکیں دنیا کا کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا, آپ کو وہ پتا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ کس قوم کو ماننے والے ہو, آپ کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو, آپ کس نبی کی شہزادی کو ماننے والے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ نفسی نفسی کے عالم میں قیامت کے دن وہاں پردہ نہیں ہوگا, وہاں شریعت پیچھے رہ گئی, اب وہاں حساب و کتاب ہوگا, وہاں پردہ نہیں ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ نفسی نفسی کے عالم میں جب سارے لوگ تڑپ رہے ہوں گے, اس وقت عاطف غیبی سے آواز آئے گی, اے حساب دینے والوں, اے محشریوں, اپنی نگاہیں چکا لو. ایسے عالم میں ایسی آواز, اپنی نگاہیں چکا لو. کہا مولا کیوں؟ کہا تمہیں خبر نہیں ہے, میرے نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. میرے نبی کی بیٹی کے فاطمہ کے پردے کی عزت کے خاطر تم اپنی نگاہیں جھکا لو. ارے وہ کون؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ حیدرآباد کے اندر مجمع جمع ہوا تھا اور بھارت کی آزادی کا جشن ہو رہا تھا مولانا انس کا. جی جی جی. اور دلت کلکٹر تھی بھارت کے, حیدرآباد کی دلت. جی دلت کون؟ دلت. ادھر مجمع جمع ہوا تھا, 1.5-2 لاکھ کا مجمع. میں آپ کو للکار کر کے آ رہا ہوں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم, پیر طریقت, نعرہ تکبیر. شہزادہ حضور ابو احمد شاہ جیلانی. جی نیچے بیٹھ جائیں, بزرگوں کے چہرے کی زیارت کریں اور نورانی خطاب سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں.
جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ سلطان صلاح الدین حیدرآباد کا مجموعہ لگا ہوا تھا. میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں سنیں. کلیکٹر کون تھا؟ میں آپ کو یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہماری ماں اور بہنوں کی کوکھوں سے غازی اور مجاہد پیدا نہیں ہو رہے. اور یاد رکھنا یہ ہر دور کی ضرورت ہے. میں بتا رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی دونوں ایک میدان میں جمع ہیں. ترک کے مقام پر سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو بلایا. سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو بلایا اور کہا سلطان صلاح الدین ایوبی تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. کہا میری ضرورت نہیں ہے، میں تو فوج کا جنرل اور کمانڈر کی ضرورت نہیں ہے. کیا تمہیں کہیں اور جگہ ضرورت ہے؟ کہیں باغیوں نے اپنا سر اٹھایا ہے، ان کو کچلنے جانے کی ضرورت ہے. دین کے دشمنوں نے آواز اٹھائی ہے، محمد مصطفیٰ کے غداروں نے للکارا ہے، محمد مصطفیٰ کے باغیوں نے دین کو للکارا ہے. محمد مصطفیٰ کو صدا دیے تم جاؤ ان کا سر کچلو. کہا پھر ان فوجیوں کو ٹرین کون کرے گا؟ کہا میں ہوں. لیڈر بھی دیکھو نا، خود بادشاہ آ کے ٹرین کر رہا ہے. کہا سلطان میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک چیز کا ڈر لگا. آج ہماری قوم میں بزدلی کیوں آئی؟ یہ یہودیت کا بویا ہوا بیج ہے، سمجھے نا. اور علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ جو کھائے گا اس کے جیسا ہوگا. سمجھے نہیں؟ ترک کے اندر گھوڑوں کا ویپار ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے، تو وہ بہادر ہوتے، تیز پھرتیلے ہوتے. سمجھ نہیں؟ اور آج ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ وہ 250 روپے کی پکی مرغی، انجیکشن ٹھوک کے آگے سے ایک تو پیچھے سے دو، اور اس کو موٹا پھربا کر کے تاکہ بیچارہ لیٹے جائے. اگر موٹا نہ ہو تو پیچھے سے پانی بھر دے. میں نے دیکھا ہے، پیچھے سے پانی بھر کے پھلا دیتے ہیں، قلعے کی بیچاری کو 2 قلعے تک پہنچا دیتے ہیں. وہ قوم ایسا کھا کے طاقتور بنے گی. سنو، تمہارے لیے یہ للکار ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا نور الدین میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک ڈر ستا رہا ہے. کیا؟ کہا میں یہاں سے چلا گیا تو کل یہ یہودی دشمن کہیں گے کہ صلاح الدین ہم سے ڈر کے بھاگ گیا. صلاح الدین ہم سے ڈر کے بھاگ گیا، جنرل تھا، کمانڈر تھا، ہم سے خوف کھا کے بھاگ گیا. پھر اس کا جواب قیامت تک کون دے گا؟ تب نور الدین زنگی نے کیا کیا؟ صلاح الدین کے آگے چہرہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر وہاں تھپ تھپی ماری، گائل پہ تھپ تھپی ماری اور چھاتی سے لگایا، اور صلاح الدین ایوبی کو محل کے مینار پر لے گیا. کہاں لے گیا؟ محل کے مینار پر لے گیا. اور محل کے مینار پر لے جا کر صلاح الدین کا ہاتھ پکڑا، اور صلاح الدین کے ہاتھ کو پکڑ کر خود نور الدین زنگی بادشاہ پہلی بار اعلان کر رہا ہے، اے دنیا والوں سنو، اے میری فوج کے سپاہیوں سنو، اے میری فوج کے کمانڈروں سنو، اے میرے فوج کے غازیوں مجاہدوں سنو، صلاح الدین ایوبی کو میں دوسرے مورچے کے لیے بھیج رہا ہوں. یاد رکھنا یہ صلاح الدین ڈر کے نہیں جا رہا ہے. صلاح الدین کی یہاں سے زیادہ وہاں ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا میں قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں، محمد مصطفیٰ کا عاشق نور الدین زنگی وقت کا بادشاہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نور الدین کی ضرورت، صلاح الدین کی ضرورت صرف ہماری فوج میں نہیں ہے. صلاح الدین کی ضرورت محمد مصطفیٰ کی قوم میں قیامت تک ہے. صلاح الدین کی ضرورت قیامت تک ہر دور میں محمد مصطفیٰ کی قوم میں رہے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اقبال نے بھی اس پر وصیت کیا ہے کہ غم جہاں ہر دو عالم میرا کلیم. اقبال کہتا ہے
ہر زمانے میں دو شخصیتوں کا ہونا ضروری ہے. اقبال کیا کہتا ہے؟ ہر دور کے اندر مسلمان قوم کے اندر دو شخصیتوں کا ہونا ضروری ہے. گنج آئے ہر دو عالم رہی دیکھے ایوبی سلطان بائی نگاہ بایزید. اقبال کہتا ہے گنج آئے ہر دو عالم را کلید دیکھے ایوبی نگاہ بایزید. اقبال کہتا ہے ہر زمانے کے اندر جہاں ایوبی کی تلوار کی ضرورت رہے گی اس زمانے میں بایزید جیسی، معین الدین جیسی اور سلطان شاہ سلطان احمد شہید جیسی نگاہوں کی بھی ضرورت ہے. ان کے جیسے ولیوں کی بھی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی ہے؟ پڑ رہی ہے نا کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی جگہ ٹیپو کے پاپا، وہ تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے تو مجھے بتا دینا. یہ تھے ہمارے لیڈر، یہ تھے ہمارے تاجدار، یہ تھے ہمارے آقا. اور معمولی مت جانیے گا، یہ جو سلطان آرام کر رہا ہے نا یہ خود سے نہیں آیا ہے، یہ خود سے نہیں آیا ہے. اجمیر آپ چلے جائیں، اجمیر چلے جائیں، ایک پاڑا اٹھا ہے معین الدین اجمیر ہمارے لیڈر، پہلے لیڈر باقاعدہ محمد مصطفیٰ کے بھیجے ہوئے. معین الدین اجمیری کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کی تاریخ بہت کم و بیش لکھتی ہے لیکن ملتے یقین کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے والے کم تھے. لیکن ان کے بعد کی تاریخ بڑی وثوق کے ساتھ ملتی ہے. میں کہتا ہوں جس شخص کو معین الدین کی صوفیت دیکھنی ہو نا تو وہ ناگور چلا جائے. جس شخص کو معین الدین کی عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری دیکھنی ہو وہ پاک پتن فرید الدین کے پاس چلا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو معین الدین کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے. جس شخص کو معین الدین کی سادگی عاجزی دیکھنی ہو نا تو وہ دلی قطب الدین کے دربار میں چلا جائے. اور اگر آپ مجھے نہ روکو تو میں بتاؤں جس شخص کو معین الدین کی سلطانی دیکھنی ہو وہ سلطان احمد شہید. سمجھ رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے اپنے سارے خلیفے بانٹ دیے. قطب الدین تو دلی چلا گیا، وہاں ضرورت ہے. ارے حمید الدین تو ناگور چلا جا، تیری وہاں ضرورت ہے. ارے فرید الدین تو پاک پتن پنجاب چلا جا، وہاں تیری ضرورت ہے. اچھا، اور علاء الدین تو کلیر چلا جا، وہاں تیری ضرورت ہے. بچا کون؟ سلطان احمد شہید. کا احمد شہید ایسا کر، لوگوں نے مجھے شکایت کی ہے کہ ایک شیطان دنتالا کے پہاڑوں میں بھی ہے، ایک شیطان دنتالا کے پہاڑوں میں بھی ہے. لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ بہت سہمے ہوئے ہیں. معین الدین کی حکومت میں کوئی ڈر کے رہے یہ ہو نہیں سکتا ہے. معین الدین کی بادشاہی میں کوئی سہما ہوا رہے یہ معین الدین کو گوارا نہیں ہے. معین الدین کے زندہ رہتے کوئی خوف کھائے وہ بھی شیطان سے، یہ معین الدین کی روحانیت برداشت نہیں کر سکتی ہے. سلطان یہ تیرا کام ہے، اے احمد شہید یہ تیرا کام ہے. تو چلا جا سمانا، میں تو وہاں پہنچ نہیں سکتا ہوں. تو سمانا پہنچ جا اور سمانا میں اس شیطان دنتالا کا بچ کر اس کا خاتمہ کر اور وہاں جا کر میری سلطنت کو آباد کر. سبحان اللہ، بہت اچھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سمانا کی اتہاس کتاب ہے، یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. جی وہ تختمل ایک ہندو لیکھک ہے، اس کی لکھی ہوئی ہے. وہ تختمل ایک ہندو لیکھک ہے، اس نے لکھا ہے کہ معین الدین اجمیری نے دنتالا راکشس کے وقت کے لیے سلطان شہید کو بھیجا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی. میری بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی ہے؟ درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. سارا بار جی.
اچھا وہ مول صاحب نے میرے کو آگاہ کر دیا 12:30 تک. ویسے آپ بھی سننے کے لائق برداشت نہیں کر پائیں گے کیونکہ زیادہ وہ مولانا صاحب آج کل تو کہاوت ہے کہ 12 بجنے کے بعد پھر نیند لی نہیں جاتی, نیند کھائی جاتی ہے. لیکن یہاں ماحول رنگ برنگیلا, یہاں چٹک مٹک سب ہے. انسان یہی تو یہی تو تباہی ہے, سمجھ رہے ہیں, یہی تو بربادی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو ہماری نست و نابودی کا کارن ہے. آپ کے دماغ میں بات بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی؟ یہ ولیوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے, یہ ہمیں کیا طریقہ دے کے گئے, اور سلطان نے اس نے کیا طریقہ دیا ہے. جہاں مرد مومن بیٹھ جائے وہاں کسی راکشس یا شیطان کا دم نہیں ہے کہ قدم رکھے. اور یہ یاد رکھنا, کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں یہاں بھوت آصف پلید کیوں نکلتے ہیں. ارے نکلیں گے کیوں نہیں, معین الدین بھوتوں کو بھگانے کے لیے تو سلطان دے کے گیا. سمجھ رہے ہیں, معین الدین کے دربار میں جاؤ گے کسی کو حاضری نہیں آئے, آتی ہے نہیں آتی ہے. کیوں؟ وہاں جنات گید پر پہرے دار بیٹھے. غوث اللہ کے رسول نے جب معین الدین اجمیری کو مدینے سے روانہ کیا تھا تو کہا جاتا ہے 57 جنات بادشاہ کا قافلہ معین الدین اجمیری کے ساتھ, 57 جنات بادشاہوں کا قافلہ, اور کہا تھا میرے معین الدین کی رکشا تمہیں کرنی, اس کو کوئی تخشا نہ ہو پائے, میں تمہاری خیر. اور یاد رکھنا معین الدین اجمیری کی بارگاہ میں جاؤ گے نا, جادو پلید والا ہوگا نا, وہ دور سے ہی ختم ہو جائے گا. کیوں کہ وہ جنات وہیں سے پکڑ لیتے ہیں. کہاں کو چلا یہ کام, تو سلطان احمد شہید کو دے رکھا ہے, دنتا راجا. یہ دنتا راجا, یہاں تیرا کام نہیں ہے. معین الدین نے کام بانٹ دیا ہے, وہاں چلا جا. اور یہ اللہ کے ولی آج تک اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور ایک ہم اور تم ہے, بیچارہ پیر ہماری نہ مانے تو موت کی موت آ جائے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں, لونی شریف والے میرے جد کریم کہتے ہیں, سارے اسلاف کہتے ہیں آج کی تاریخ میں کہ پہلے زمانے کے اندر بیچارہ مرید پیر کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا, آپ جی یہ کر لو وہ کر لو. آج الٹا سسٹم آ گیا. پہلے مرید پیر کی مانتا تھا کہ بیٹا یہ کر لے کہاں باپ جی, بیٹا یہ کر لے کہاں باپ جی. اور اب کیا ہو گیا, ہم بیچارے پیروں کو ماننا پڑتا. اگر نہیں مانتے تو پیر گلا کاٹ دیتا, مرید گلا کاٹ دیتا. او کڑا پیر ہے, موری اڑتا ہی نہیں, موری مونتا ہی. پیر مان کے تو نہ دیکھے, پھر پیر کی خیر نہیں دیکھو کیا ہوتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ہم آپ اس لیے ڈر کے سہمے ہم خود چل رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ ہم دونوں طرف سے ڈرے ہوئے, پیچھے سے بھی ڈرے ہوئے, آگے سے بھی ڈرے ہوئے. پتہ نہیں کون سا پہاڑ ہم پر ٹوٹ جائے. تو اس لیے ہم مظلوم لوگ ہیں, ہمارے اوپر کبھی الزام مت لگایا کرو, ہمیں معاف کیا کرو, یہاں پہ بھی وہاں پہ. سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں, جب تک ہو سکے ہر کام کو ولیوں کے پیرانوں طریقے سے, انہی کے انداز میں کرے. اور جتنا ہو سکے یہ ذکر کی لڑی درود والی اس زبان پہ سجا کے رکھے. اس درود یہاں رہے گا نا تو آپ سمجھیں جو کہیں گے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے فوراً ہو جائے گا. وہاں سے آپ یہاں دل میں نیت کریں گے. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا, اللہ فوراً اس کی مراد پوری. میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں, لیکن گاتا اس میں ہم کو ہی نہیں, کیونکہ ہمارے تعویذ 2 روپے والے ہیں نا. درود پڑھو گے تو وہ کون کرے گا؟ یہ بھی تو ایک دکانداری ہے کہ نہیں سمجھ رہا. درود کو لبوں پہ سجائیں گے کہ نہیں سجائیں گے؟ درود کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ ہمیشہ درود کو یہاں سجا کے رکھے. درود آپ کے لبوں پہ ہوگا, آپ حضور کے قریب رہیں گے.
आला हजरत फाजिल बरेली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शेर फारसी में कहा है, उसका मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ। हदीस है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस हदीस की तशरीह आपने एक शेर में की है। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, मेरे आका की एक हदीस है कि मेरे आका के दरबार के बाद एक फरिश्ता खड़ा रहता है। जो आदमी दुरूद पढ़ता है वो फरिश्ता दुरूद लेके हुजूर की बारगाह में सजा के हुजूर की बारगाह में दे देता है। कहता है या रसूल अल्लाह, आपके फला गुलाम ने, फला उम्मती ने, फला जगह से, आपके फला गुलाम ने या मौलाना अवैस ने या मौलाना सुलेमान ने डलताला की दरगाह में बैठकर आप पर 3 मरतबा दुरूद पढ़ाए हुए। फला मुरीद ने, फला गुलाम ने, फला के बेटे। आला हजरत फाजिल बरेली अपने शेर में, फारसी के शेर में, आपको तो पल्ले नहीं पड़ेगा, कहते हैं कि फरिश्तों तुम्हारे ऊपर मेरी 100 जान कुर्बान, तुम कहो सारा कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, तुम्हारे ऊपर कुर्बान। सिर्फ एक बार मुझे ये तो बताओ कि कभी मेरा और मेरे बाप का नाम भी हुजूर की बारगाह में लिया? कभी अहमद रजा। कहते दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखी होगी, अगर वीडियो पूरी देखी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए आगे आने वाले हमारे सारे वीडियोस को। उसके लिए आपको चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।